बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इससे जो पिछली डिस्कशन थी, जो नशिस्त थी, उसमें हमने पीएचडी के बारे में बताया था कि बिफोर स्टार्टिंग योर पीएचडी आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन सी बातें जो आपने सोचनी है, किन बातों को आपने कंसिडर करना है ताकि आप स्टार्ट करें या ना करें। और जब आप एक दफ़ा पीएचडी स्टार्ट कर लें तो उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि ड्यूरिंग पीएचडी एंड आफ्टर योर पीएचडी के जो स्टेप्स हैं वो हम अगली नशिस्त में डिस्कस करेंगे। तो इस आज की जो नशिस्त है इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि पीएचडी के दौरान में और पीएचडी की कंप्लीशन के बाद आपने किन बातों का ख्याल रखना है और आपके पास कौन कौन से प्रॉस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन कौन से एवेन्यूज अवेलेबल हैं। ये जो डिस्कशन है, ये जो बातें हैं, वो मैं अपने दो किस्म के एक्सपीरियंसेस की बेसिस पर कर रहा हूँ। जो मेरा पहला तजर्बा है वो है मेरा DRC कमेटी का, डॉक्टरल रिसर्च कमेटी का एक्सपीरियंस। मेरी अपनी पीएचडी के दौरान में मैसे यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड में अपनी पीएचडी के दौरान मैं स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव रहा हूँ, उनकी DRC का, डॉक्टरल रिसर्च कमेटी का स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव रहा हूँ फॉर 2 years। और उस कैपेसिटी के अंदर मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मैसे यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड के अंदर जो पीएचडी का जो प्रोग्राम है ओवरऑल यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, उसको प्लान कैसे किया जाता है, उसको पॉलिसीज क्या हैं, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। तो मुझे वहाँ से कुछ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, उनकी बातें सीखने का मौका मिला। तो एक मेरा पहला ये तजर्बा। और दूसरी जो मेरी एक्सपीरियंस है वो जब पीएचडी कंप्लीट हुई उसके बाद मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर एज असिस्टेंट प्रोफेसर मैं 3-3.5 साल तक असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूँ। और मैंने इस दौरान में एमफिल और पीएचडी रिसर्च करवाई भी हैं और मैं स्टिल भी सुपरवाइज करता हूँ। मैं अल्फा जीनोमिक्स की एफिलिएशन से HEC अप्रूव्ड सुपरवाइजर फॉर पीएचडी भी हूँ। तो इस बैकग्राउंड की वजह से जो मेरे सामने कुछ सवालात आते हैं स्टूडेंट्स के, हमारे पास जो रिसर्च के लिए आते हैं, उनकी जो मुश्किलात हैं, उनकी जो सवालात हैं, उनको मैं सम अप करने की कोशिश करूंगा। पीएचडी जब आप स्टार्ट कर लें, पीएचडी में एडमिशन ले लें, तो हमने पहले डिस्कस किया था कि किस यूनिवर्सिटी में और किस सुपरवाइजर के पास आपको पीएचडी एनरोल करनी चाहिए। जब एक दफ़ा आप एडमिशन ले लें तो उसके बाद कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। तो जो सबसे पहली बात मेरे ख्याल में वो आपकी रिसर्च प्लानिंग है कि आपने जिस टॉपिक के ऊपर काम करना है, टॉपिक सिलेक्शन जो है आपकी, वो किस किस्म का होना चाहिए, वो आपके लिए अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसमें आपके लिए कोई ऐसा थ्रिल हो, कोई ऐसी आपकी अट्रैक्शन हो कि जो आपको अच्छा लगे, ताकि आपके जो पीएचडी की जो ड्यूरेशन है 3 साल, 4 साल, 5 साल, वो अच्छे तरीके से गुजरें और आप उसमें प्रैक्टिकली कंट्रीब्यूट भी कर सकें। तो टॉपिक सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और अमूमन हमारे यहाँ जो पीएचडी के टॉपिक दिए जाते हैं उसमें मेन रोल सुपरवाइजर का होता है, जबकि मेरी नज़र में सुपरवाइजर के साथ साथ स्टूडेंट का भी इक्वल रोल इंपॉर्टेंट है कि आप डिस्कशन के साथ टॉपिक को फाइनलाइज करें, आप उसमें से अपना इंटेलेक्चुअल इनपुट भी दें। सो मेरे ख्याल में पीएचडी के दौरान में ड्राइविंग सीट के ऊपर स्टूडेंट को बैठना चाहिए जो प्रोजेक्ट को ड्राइव कर रहा हो, और सुपरवाइजर का जो रोल है वो बेसिकली हेल्पर का या मेंटोर का होना चाहिए, मास्टर का नहीं होना चाहिए। तो टॉपिक सिलेक्शन के दौरान में जो पीएचडी स्टूडेंट है उसका इनपुट वो लाजमी शामिल होना चाहिए। और टॉपिक सिलेक्शन के साथ जो आपकी रिसर्च प्लानिंग है वो इम्पॉर्टेंट है कि आपने उस टॉपिक को अचीव कैसे करना है, आपकी प्लानिंग क्या होगी ड्यूरिंग योर पीएचडी एंड आफ्टर योर पीएचडी। वो टॉपिक आपको कहाँ पर लीड करेगा, आप उसको कैसे लेके जाएंगे। सो जो आपकी जो रिसर्च प्लानिंग है उसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको अक्सर हमारे यहाँ स्टूडेंट्स कंसिडर नहीं करते या कम करते हैं, वो है कि आपकी जो रिसर्च है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है या हाइपोथेसिस ड्रिवन रिसर्च है। अमूमन हमारे यहाँ जो ज्यादातर स्टूडेंट्स काम करते हैं वो एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है, जिसके अंदर वो एक टॉपिक के ऊपर काम शुरू कर देते हैं और फिर उसको डिस्क्राइब करते जाते हैं कि हमने ये काम किया और ये उसके आउटकम आए, और हमने ये काम किया और उसके ये फला आउटकम वो आते गए। जबकि इसके मुकाबले में जो दूसरी रिसर्च है वो आपकी हाइपोथेसिस ड्रिवन रिसर्च है। हाइपोथेसिस ड्रिवन रिसर्च का मतलब ये है कि आप काम शुरू करने से पहले, रिसर्च शुरू करने से पहले आप अपना एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। आप ये किसी एक स्टेटमेंट को, जो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, मतलब क्वेश्चन नहीं है, आप वो एक स्टेटमेंट बनाते हैं कि जो आपका हाइपोथेसिस होगा रिसर्च का, और फिर आप उसको प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए रिसर्च करते हैं। ईदर यू एक्सेप्ट योर हाइपोथेसिस और यू एक्सेप्ट द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ये है आपकी हाइपोथेसिस ड्रिवन रिसर्च। तो अमूमन लोग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को फोकस करते हैं, जबकि ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि आप किसी एक हाइपोथेसिस को पहले बिल्ड करें
اور پھر اس کو آپ پروو یا ڈسپروو کرنے کے لیے اس کے اوپر امپیریکل ڈیٹا جنریٹ کریں, آپ اس کو ریسرچ کریں. اور یہ ہائپوتھیسس بنانے کے لیے جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ آپ کا لٹریچر ریویو ہے, کہ آپ نے اس ٹاپک سے پہلے کتنا ریویو کیا, کتنا لٹریچر پڑھا, باقی لوگوں کا کام کیا تھا, وہ کس سٹیج پر پہنچے, اور وہاں سے آپ نے نالج کا جو گیپ تھا وہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہاں تک کام ہو چکا ہے اور آگے یہ اسپیکٹ ایسا ہے جس کے اوپر کام کیا جانا چاہیے اور اس کے اوپر اس طریقے سے کام ہو سکتا ہے, آپ ہائپوتھیسس بناتے ہیں. سو لٹریچر ریویو وہ آپ کے ریسرچ سے پہلے ہونا چاہیے, اور کمپریہنسو قسم کا لٹریچر ریویو وہ آپ نے کرنا ہے, تبھی آپ اپنی ریسرچ کو اچھے طریقے سے پلان کر سکتے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. مطلب ایسا نہ ہو کہ آپ کام کر لیں اور بعد میں ایٹ دا ٹائم آف پبلشنگ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کام تو پہلے سے ہو چکا ہے. سو لٹریچر ریویو وہ آپ کا وہ پہلے سے ہونا چاہیے, ٹاپک سلیکشن کے دوران میں ہونا چاہیے. ٹاپک سے ریلیونٹ آپ نے کورس ورک کرنا ہے, کورسز جو آپ سلیکٹ کریں, اپنے انیشیل جو HEC کی ریکوائرمنٹس ہیں کہ اپنے کورسز پڑھنے ہیں, تو کوشش کریں کہ جس قسم کی آپ ٹاپک کے اوپر ریسرچ کرنا چاہیں گے اس سے ریلیونٹ, اس کو ایکسپینڈ کرتے ہوئے آپ کورسز سلیکٹ کریں, ان ریلیٹڈ کورسز نہ اٹھائیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کر سکتے ہیں تو کچھ کورسز NC کے طور پر یا نان کریڈٹ کے طور پر بھی انرول کر لیں, جو آپ کی ریسرچ میں یوزفل ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو آن لائن کورسز اویلیبل ہیں, جو مختلف پلیٹ فارمز ہیں جیسے کورسرا ہے یا ایڈیکس ہے یا ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے کورسز اویلیبل ہیں جو فری کورسز ہیں, آپ ان کو بھی ساتھ ساتھ وہ کر سکتے ہیں. سرٹیفکیشن بھی پاسبل ہے, ایٹ لیسٹ آپ کا جو نالج ہے وہ اپ ڈیٹ وہ امپروو ہوتا رہے گا اور آپ کو کام کرتے ہوئے اس میں سے بہت زیادہ ہیلپ اور آسانی ملے گی. سو یہ آپ کا جو ریسرچ سٹارٹ کرنے کے ساتھ ساتھ یا اس سے پہلے کے یہ سٹیجز ہیں. آپ نے اپنی جو ریسرچ ہے اس کو پلان اس طریقے سے کرنا ہے کہ وہ منیمم ٹائم کے اندر آپ کی ریسرچ ہو جائے, اور آپ نے لٹریچر ریویو کمپریہنسو کر لیا, اچھے طریقے سے کر لیا, تھوڑا سا امپیریکل ڈیٹا جنریٹ کرنے کے بعد آپ کی ایک سٹیج آتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ سائنپسس کا آپ وہ کمپریہنسو ایگزام پاس کریں گے. آپ سائنپسس دیتے ہیں کہ ریسرچ یہ ہوگی, اور پھر اس کو آپ کو کمپریہنسو ایگزام وہ پاس کرنا ہوتا ہے, جس میں سے عموماً یونیورسٹی کی جو کمیٹی ہے وہ یہ دیکھے گی کہ آپ کی جو ریسرچ ہے وہ PhD لیول کی ہوگی یا اس میں سے امپروومنٹ کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی. سو یہ ایک مائل سٹون ہے کہ جو آپ کو کمپریہنسو ایگزام وہ پاس کرنا ہوتا ہے آفٹر کمپلیٹنگ یور کورس ورک, اور وہ بھی تقریباً اس کے 6 مہینوں سے 1 سال کے اندر اندر آپ نے موسٹ آف دا یونیورسٹیز میں کمپریہنسو ایگزام وہ پاس کرنا ہے, جس میں آپ اپنی ریسرچ ڈائریکشن بتائیں گے, آپ تھوڑا سا امپیریکل ڈیٹا جنریٹ کریں گے, اور کمیٹی یہ دیکھے گی کہ وہ آپ اس طرف اس ٹاپک کے اوپر کام PhD لیول کا کر سکتے ہیں یا اس کو موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے. کمپریہنسو ایگزامینیشن کے ساتھ ساتھ یا ریسرچ کے ساتھ ساتھ آپ نے جس بات کا اور خیال کرنا ہے وہ ہے آپ کے لیے اویلیبل ٹولز, کہ ابھی بہت سارے ایسے ریسورسز اویلیبل ہیں, ایسے ٹولز اویلیبل ہیں کہ جو آپ کی PhD کے دوران آپ کی ہیلپ کریں گے. اگر آپ کو ان کا آئیڈیا نہیں ہے تو ساتھ ساتھ آپ ان کو سیکھ لیں. فار ایگزامپل ریفرنسنگ ہے, اس سے ریلیونٹ آپ ریفرنسنگ ٹولز سیکھ سکتے ہیں, آپ مینڈلے سیکھ سکتے ہیں, آپ اینڈ نوٹ سیکھ سکتے ہیں, آپ زوٹیرو سیکھ سکتے ہیں, آپ R پروگرامنگ اگر آپ کی ریسرچ میں چاہیے تو آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں, وہ آپ کر سکتے ہیں. ایکسل جو مائکروسافٹ ایکسل ہے یا اوپن آفس جو ہیں, ان کے اندر بہت سارے ایسے آپشنز اویلیبل ہیں جو آپ کو ڈیٹا انالیسس میں آگے چل کے ہیلپ کریں گے. آپ ان کو ساتھ ساتھ سیکھ سکتے ہیں. MS ورڈ کی آپ کو پریکٹس ہونی چاہیے, آپ یہ چیزیں ساتھ ساتھ سیکھ سکتے ہیں. سو کام کے دوران میں انیشیل سٹیجز کے اندر آپ ان ٹولز کو بھی, ان ایڈس کو بھی, جو آپ کی ہیلپنگ مٹیریل ہوگا, یہ آپ کی جو ہیلپ کرنے کے لیے جو ریسورسز اویلیبل ہیں, آپ ان کو بھی ساتھ ساتھ وہ سیکھیں. اور یہ سیکھنے کے لیے آپ عموماً ایک سیمینارز یا ٹیوٹوریل سیریز بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں, جو میں اکثر ایڈوکیٹ کرتا ہوں. ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں میں ان کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اپنی یونیورسٹی میں, اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں, PhD میں ایڈمیشن کے بعد, ڈیورنگ دی ایگزیکیوشن آپ پلاننگ فیز آف یور PhD, آپ سیمینار سیریز سٹارٹ کریں, آپ ٹیوٹوریل سیریز سٹارٹ کریں, جس کے اندر اسٹوڈنٹ گروپس بنا کے, اسٹڈی سرکلز بنا کے آپ ایک دوسرے کو یہ ریسورسز سکھائیں. وہ چھوٹے لیول کے اوپر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 2 3 اسٹوڈنٹس مل کے یا 5 6 اسٹوڈنٹ کا مل کے ایک چھوٹا اسٹڈی سرکل بنا لیں, یا وہ ڈپارٹمنٹ لیول کے اوپر یا لیب لیول کے اوپر بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں سے آپ کے جو آڈینس ہیں وہ زیادہ ہوں اور آپ وہاں پر یہ چیزیں پریزنٹ کریں. سیمینارز اس لیے بھی امپارٹنٹ ہیں کہ آپ اپنے ٹاپک کے اوپر جب کام کرتے ہیں تو آپ اس کو اوپنلی ڈسکس کرتے ہیں دوسرے بندوں کے ساتھ, اپنے پیئرس کے ساتھ, اپنے لیب کولیگس کے ساتھ, تو وہ آپ کو
ایٹ دی بگننگ آف یور پی ایچ ڈی بہت اچھی انپٹ مل سکتی ہے آپ کی ڈائریکشن، فیوچر ڈائریکشن کو سیٹ کرنے کے لیے. سو وہ سیمینارز کا کام ہے جس کو آپ ارینج کر سکتے ہیں، اینڈ ٹیوٹوریل سیریز چلا کے آپ ڈفرینٹ جو اسکلز سیکھنے والی چیزیں ہیں آپ ان کو سیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کی پی ایچ ڈی کے دوران میں وہ آپ کے کام آئیں گی. سو پلاننگ فیز کے بعد ایگزیکیوشن فیز ہے جس میں سے آپ اپنی ریسرچ کے اوپر کام کریں گے. اس میں اگر آپ ڈپینڈنگ اپان یور پروجیکٹ، ڈپینڈنگ اپان یور انٹرسٹ، آپ سیمپلنگ سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں کہ سیمپل کون سا ہونا چاہیے، کس قسم کا ہونا چاہیے، کتنے ہونے چاہیے. آپ کے ریزلٹس میں اسٹیٹسٹکس انوالو ہوگی تو اس کے اکارڈنگلی آپ نے سیمپلنگ کرنی ہے. اس کے اوپر آپ نے جو کام کرنے ہیں وہ فار ایگزامپل جینومکس کا کام ہے یا آپ کا پلانٹ بایولوجی کا کام ہے تو آپ نے وہ ایگزیکیوشن کی فیز ہے جو کہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہوگی آپ کی پلاننگ فیز کے اوپر کہ آپ کی جتنی اچھی پلاننگ ہوگی اتنی اچھی آپ کی ایگزیکیوشن ہو سکتی ہے. اور آپ کوشش یہ کریں کہ پلاننگ میں ایسا شامل رکھیں کہ ایگزیکیوشن منیمم ٹائم کے اندر ہو جائے، آپ بہت زیادہ اس کو غیر ضروری طور پر طول نہ دیں. اس سارے پیریڈ کے دوران میں، ان سالوں کے دوران میں آپ نے ایک اور بات جو بہت امپارٹنٹ ہے جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ عموماً جو آج سے 5 سال یا 10 سال پہلے جو لوگ پی ایچ ڈیز کرتے تھے ان کے لیے جابس بڑی ایزی تھیں، وہ بڑی آسان تھی، پی ایچ ڈی کے فوراً بعد جابس مل جاتی تھیں. لیکن ابھی وہ مشکل ہے اور کافی کمپٹیشن ہے، بلکہ بہت زیادہ کمپٹیشن ہے. تو آپ نے پی ایچ ڈی کے دوران میں ایسا پلاننگ کرنی ہے کہ ڈیورنگ یور پی ایچ ڈی آپ یا تو کوئی اسکل سیکھیں، کوئی ایسا ہنر سیکھیں جو ایک یونیک ہنر ہو. فار ایگزامپل کوئی ایسا ڈیٹا انالیسس ہے جو آپ کو ایک ممتاز بنا دے، جو آپ کو ایک الگ سے پہچان دے، یا کسی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی پی ایچ ڈی کے بعد کوئی پروڈکٹ ڈیولپ کرتے ہیں جس کو آپ ایز اے پیٹنٹ کر سکتے ہیں یا آپ اس کو ایک پروڈکٹ کے اوپر بیچ سکتے ہیں. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف آفٹر یور پی ایچ ڈی آپ جاب کے اوپر فوکس کرنے کے بجائے ڈیورنگ یور پی ایچ ڈی آپ کا جو آبجیکٹو ہے، آپ کا جو فوکس ہے وہ ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جاب کے علاوہ کی جو مارکیٹ ہے آپ اس سے آؤٹ نہ ہو. بیکاز عموماً ہوتا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس پی ایچ ڈی کرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، وہ جاب سرچ کرتے ہیں اور جب جاب نہیں ملتی تو پھر فرسٹریشن ہوتی ہے. بیکاز پی ایچ ڈی کے دوران میں صرف ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ اس ٹاپک کو ختم کرنے پر ہوتا ہے، لیکن یہ فوکس کم ہوتا ہے کہ اس دوران میں ہم اتنے اچھے لیول کا کام کریں کہ ہم کوئی یونیک اسکل سیکھیں یا ہم کوئی پروڈکٹ ڈیولپ کریں. سو یہ بڑا امپارٹنٹ ہے کہ آپ نے پی ایچ ڈی کے سالوں کے دوران میں، ان کے درمیان میں آپ اپنے اسکلز ڈیولپمنٹ کے اوپر یا پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی کام کریں جہاں پر اپلیکیبل ہو، جس لحاظ سے ڈپینڈنگ اپان یور پی ایچ ڈی جس حد تک ممکن ہو آپ یہ چیزیں ضرور سیکھیں. ایک اور ایڈوائس یہ ہے کہ عموماً ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ رائٹ اپ کو پوسٹ پون کرتے ہیں ٹل 11th آور، بالکل آخری ٹائم پر وہ لکھنا شروع کرتے ہیں اور پھر اس میں بے تحاشا غلطیاں رہتی ہیں، اس میں بے تحاشا امپروومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بڑی ڈیٹریمنٹل سی بات ہے، یہ بڑی ایک قسم کی لیتھل بات ہے آپ کی پی ایچ ڈی کے لیے کہ آپ کا جو رائٹ اپ ہے وہ آپ بالکل لاسٹ منٹ تک اس کو پوسٹ پون کریں اور آپ کا جو رائٹ اپ ہے وہ ریفائن نہ ہو، وہ اچھے لیول کا نہ ہو. سو ڈیورنگ یور پی ایچ ڈی اپنی ترتیب ایسے رکھیں کہ آپ جو کام کرتے ہیں ساتھ آپ اس کو آپ رائٹ اپ کرتے جائیں، اس کو آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں. اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کی جو لکھنے کی اسپیڈ ہے وہ بہتر ہوتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. دوسرا اس میں ریفائنمنٹس آتی جائیں گی، ان کو آپ ٹیکنیکلی ٹھیک کرتے جائیں گے، گرامیٹیکلی بھی اینڈ سائنٹیفکلی یا ٹیکنیکلی بھی آپ ان کو ٹھیک کرتے جائیں گے. تو آپ کو جو تھیسس رائٹ اپ کا ٹائم آئے گا اس میں بہت زیادہ آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی بیکاز آپ کی ٹریننگ ہو چکی ہوگی. سو جو رائٹ اپ کی جو ٹریننگ ہے وہ بھی آپ نے ساتھ ساتھ کرتے جانی ہے کہ آپ جو کچھ پلان کر رہے ہیں اس کو لکھ لیں. آپ نے جو پی ایچ ڈی کے لیے جو ٹوٹل پلان کیا اس کا آپ ایک وہ پہلے سے اسکیچ بنا لیں جس کو آپ اچیو کرتے جائیں. پھر آپ کی رائٹ اپ کی پریکٹس ساتھ ساتھ ہو، آپ ساتھ ساتھ لکھیں، اس کو آپ ساتھ ساتھ ایڈٹ کریں، امپروو کریں اور اپنے لکھے ہوئے ورڈس کو روتھلیسلی آپ ایڈٹ کریں. کہ بہت سارے لفظ آپ فالتو ہم عموماً لکھتے ہیں، آپ ان کو ختم کیسے کر کے آپ نئے لفظ سے ان کو ریپلیس کیسے کریں گے. یہ سکلز بہت امپارٹنٹ ہیں جو آپ نے سیکھنے ہیں بیکاز یہ جو سکلز ہیں وہ آپ کو پبلیکیشنز کی طرف لے کے جائیں گے. کہ پبلیکیشنز بھی ہماری پی ایچ ڈی کے دوران میں ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اکثر یونیورسٹیز میں 2 پبلیکیشنز چاہیے ہوتی ہیں، کچھ یونیورسٹیز میں 1 پبلیکیشن بھی انف ہے ڈیورنگ یور پی ایچ ڈی، جو کہ اچھے امپیکٹ فیکٹر کے جرنلز میں انٹرنیشنل جو ویل ریپیوٹیڈ اسٹیبلشڈ جرنلز ہیں آپ نے ان میں پبلش کرنا ہے. عموماً جو ریجیکشن کی وجہ ہوتی ہے وہ کام کی کوالٹی کے علاوہ ہماری جو پریزنٹیشن ہے اس کے اوپر آتی ہے بیکاز ہمارا لکھنے کا جو رائٹنگ کا جو سٹائل ہے وہ اس لیول کا نہیں ہوتا کہ اگر ہم کام بہت اچھا بھی کر لیں
لیکن لوگوں اس کو پبلیکیشن کے لیے ایکسیپٹنس نہیں ملتی، بیکاز ہمارا جو رائٹ اپ ہے وہ اس لیول کا نہیں ہوتا، ہماری جو ٹیکنیکل سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ ہے، جو پریزنٹیشن ہے اس کی، وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی. سو اس لیے میں بار بار جو ایمفیسائز کر رہا ہوں وہ آپ کے رائٹ اپ کے اوپر ہے. جتنا اچھا آپ کا رائٹ اپ ہوگا اتنا اچھا آپ کی پبلیکیشنز ایزیلی آئیں گی. اور جب پبلیکیشنز آپ ایک دو اچھے طریقے سے بنا لیں گے، دیٹ ول لیڈ ٹو یور تھیسس رائٹ اپ، کہ آپ جب تھیسس لکھیں گے تو اس میں سے آپ کی یہ ریفائنڈ اسکلز ساری وہ جمع ہو چکی ہوں گی، اور آپ کا تھیسس منیمم ٹائم کے اندر اچھی کوالٹی کا وہ لکھا جا چکا ہوگا. یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ریسرچ آپ جتنی بھی اچھی کر لیں، بہتر کر لیں، اس کو جب آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے، جب آپ اس کو ریویو کے لیے بھیجیں گے تو وہ رائٹ اپ کی فارم میں ہی ہوگا، وہ آپ کی تھیسس کی فارم میں ہی ہوگا. سو جو آپ کے ایگزامینرز ہوں گے، جو آپ کے ایکسٹرنل یا فارن ایویلویٹرز ہیں، یا جو انٹرنیشنل یا نیشنل یا لوکل آپ کے جو ایگزامینرز ہیں، وہ آپ کے تھیسس کو دیکھیں گے، وہ ریفلیکٹ کرے گا کہ آپ کی ریسرچ کیسی رہی، کوالٹی کیسی رہی. سو ریسرچ کے ساتھ ساتھ، کام کے ساتھ ساتھ، اس کے رائٹ اپ کے اوپر بھی اپنے اتنا ہی فوکس کرنا ہے، اس کی پریزنٹیشن کے اوپر بھی اپنے اتنا ہی فوکس کرنا ہے، تاکہ آپ کا جو تھیسس ہے وہ کمپیکٹ ہو، اچھی کوالٹی کا ہو، کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو، اور اس میں زیادہ سے زیادہ ڈیٹا ہو، زیادہ سے زیادہ باتیں جو سائنٹیفکلی باتیں ہیں وہ آپ اس میں شامل کر سکیں منیمم ورڈز کے ساتھ، اور افیکٹو طریقے سے آپ اس کو پریزنٹ کر سکیں. سو تھیسس لکھنے کے بعد وہ تھیسس آپ سبمٹ کریں گے، وہ ایویلویشن کیا جائے گا، انٹرنیشنل اور نیشنل ایگزامینرز اس کو ایویلویٹ کریں گے، اور ایٹ دی اینڈ آپ نے پھر اس کا تھیسس کا ڈیفینس، موسٹ آف دی یونیورسٹیز میں ڈیفینس وہ ہوتا ہے، کچھ میں پبلک ڈیفینس ہوتا ہے، اور کچھ میں صرف ایک کمیٹی ہوتی ہے جو آپ کی ڈیفینس کہ آپ جس میں تھیسس اپنا ڈیفینڈ کرتے ہیں. سو ڈیپینڈنگ اپون یور ٹائپ آف یونیورسٹی، آپ نے تھیسس لکھنے کے بعد ڈیفینس کی تیاری کرنی ہے، کہ آپ نے جو لکھا ہے اس کو آپ پبلکلی یا کمیٹی کے سامنے ڈیفینڈ کیسے کریں گے. سو اس کے لیے پھر آپ کا جو بولنے کا اسٹائل ہے، آپ کا جو پریزنٹیشن اسکلس ہیں، پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز ہوں گی یا بورڈ کے اوپر ہوگی، یا آپ کا کانفیڈینس لیول جو آپ کی ریسرچ کے اوپر ہوگا وہ کتنا اچھا ہوگا. دیٹ ول بی بیسڈ اپان یور ایکچوئل ورک جو آپ نے کام کیا، پلاننگ اور کام جو آپ نے کیا، اس کے اوپر وہ آپ کا پی ایچ ڈی ڈیفینس وہ ڈیپینڈ کرے گا. کہ اچھی لیول کی پلاننگ ہو، اچھے لیول کا آپ کا تھیسس رائٹ اپ ہو، تو اس کا جو ڈیفینس ہے وہ آسان وہ ہوتا ہے. ایک اور بات جو تھیسس سے ریلیونٹ وہ میں یہاں پر ایڈ کرتا جاؤں، کہ تھیسس لکھتے ہوئے آپ سب سے پہلے اس کا ایک اسکیچ بنا لیں، آپ اس کا ایک بلو پرنٹ بنا لیں، تھیسس کی آپ ہیڈنگس، سب ہیڈنگس بنا لیں، بلٹ پوائنٹس کی صورت میں آپ ان کو نوٹ کر لیں، اور آپ یہ پلان کر لیں کہ آپ کے لٹریچر ریویو میں یا انٹروڈکشن کی پارٹ میں کون کون سے ٹاپکس ہوں گی، کتنے ہوں گے، اور ایک ایک یا دو پیراگرافس آپ لکھیں گے، اور بلٹ پوائنٹس میں بنا کے آپ ان کا ایک اسکیچ بنا لیں. اور پھر اس کے بعد جب آپ رائٹ اپ سٹارٹ کریں، لکھنا شروع کریں، تو جس پارٹ سے ریلیونٹ آپ لکھ رہے ہوں بے شک آپ اس کو اسی ریلیونٹ سیکشن میں ڈال دیں، اور باقی بلٹ پوائنٹس رہنے دیں، اور جو آپ لکھتے جائیں وہ ان کے ریلیونٹ بلٹ پوائنٹس کے اندر آپ اس کو ایکسپینڈ کرتے جائیں. میرا مطلب یہ ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ سب سے پہلے انٹروڈکشن لکھنا شروع کریں اور ایک سرے سے اگلے چیپٹر کے اینڈ تک انٹروڈکشن لکھیں، اس کے بعد پھر آپ مٹیریل اینڈ میتھڈس کا جو سیکشن ہے، چیپٹر ہے، وہ آپ کمپلیٹ زیرو سے لے کر اینڈ تک وہ لکھیں، پھر ریزلٹس لکھنا شروع کریں. پریزنٹیشن میں ایسے ہی ہے، لیکن لکھنے کی ترتیب ایسے نہیں ہے. لکھتے ہوئے آپ اپنے لٹریچر ریویو میں جس سیکشن کو لکھ رہے ہیں، آپ اس کو فل ان دا بلینکس کی صورت میں آپ اس کو ایکسپینڈ کرتے جائیں، یعنی آپ کا جو اسکیچ ہے آپ اس اسکیچ کو اس ریلیونٹ سیکشن میں ایکسپینڈ کرتے جائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ جو لکھ رہے ہوں وہ بعد والا سیکشن ہو اور اس سے پہلے والا سیکشن اپنے بعد میں لکھنا ہو، تو کوئی بات نہیں. آپ نے اگر ایک اسکیچ بنایا ہوا ہے تو اس میں آپ کو کوئی مشکل نہیں آئے گی، آپ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں. ایسے ہی جو مٹیریل میتھڈس اینڈ ریزلٹس کا جو سیکشن ہے وہ میں ایڈوائز کرتا ہوں کہ وہ آپ ساتھ ساتھ لکھیں. مٹیریل میتھڈس میں آپ نے جو کام کیا تو اس کا جو آؤٹ کم آیا اس کو ریزلٹس کے سیکشن میں اسی ہیڈنگس کے ساتھ ساتھ وہ نوٹ کرتے جائیں. تو رائٹ اپ ساتھ ساتھ کریں دو ڈفرینٹ پارٹس آف یور تھیسس کے اوپر، تو آخر میں آپ اس کو ڈسکس کر دیں کہ آپ کی جو فائنڈنگز ہیں وہ باقی لوگوں کی فائنڈنگز کے ساتھ کیسے کمپیریبل ہیں یا کیسے ڈفرینٹ ہے، تو آپ کا ڈسکشن کا سیکشن وہ بن جائے گا. ایک اور بات، پیپر پبلیکیشن کے لیے، پبلیکیشنز کے لیے عموماً یہ ترتیب تھوڑی سی اور بھی ڈفرینٹ ہے. پبلیکیشنز شارٹ سمری ہے آپ کی ریسرچ کی، تھیسس آپ کا ایک ایکسپینڈیڈ ورژن ہے جس میں آپ ڈیٹیل سی چیزیں لکھتے ہیں. سو پبلیکیشن میں آپ نے اس کو مزید کنسائز اینڈ کوہیرنٹ بنانا ہے، آپ نے اپنی سمری دینی ہے ریسرچ کی، جس میں سے آپ کے پاس اسپیس کم ہوگی، ورڈس لمٹ کم ہوگی، اور آپ نے زیادہ باتیں بتانی ہیں، کم سے کم ورڈز میں افیکٹو طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے پبلیکیشن کے لیے لکھنے کے لیے جو بنانے کی یا لکھنے کی ترکیب ہے
وہ آپ کے ریزلٹ سیکشن سے اسٹارٹ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ریزلٹس میں جو آپ کے پاس فگرز اینڈ ٹیبلز ہیں وہ سامنے رکھیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، اس کو آپ لکھ دیں، ورڈز کی صورت میں، الفاظ کی صورت میں لکھ دیں. وہ آپ کا ریزلٹس کا سیکشن تیار ہو رہا ہوگا. اب وہ آیا کیسے ہے، یہ آپ کا مٹیریل میتھڈس کا پارٹ ہے. آپ اس کو لکھ دیں کہ یہ فائنڈنگ میرے پاس آئی ہے، تو کیسے آئی ہے، دیٹ ول بی یور مٹیریلز اینڈ میتھڈس سیکشن. سو اب پبلیکیشن کی صورت میں آپ لکھیں گے اپنے ریزلٹ سے، اور وہ فگرز اینڈ ٹیبل سے اسٹارٹ کریں، ان کو ایکسپینڈ کرتے جائیں، ان کو آپ ڈسکرائب کرتے جائیں، بتاتے جائیں کہ ہے کیا چیز، کیا بتا رہی ہیں، اور پھر وہ کیسے آئیں، تو وہ آپ کا مٹیریلز اینڈ میتھڈس کا سیکشن ہوگا. پھر آپ اس کے بعد انٹروڈکشن اینڈ ڈسکشن کی جو سیکشنز ہیں ان کو آپ ساتھ ساتھ لکھ سکتے ہیں. کچھ پارٹ آپ کا انٹروڈکشن میں جائے گا، اور کچھ وہ جو باتیں آپ کی اسٹڈی سے ریلیونٹ ڈسکس کرنا چاہیں گی وہ ڈسکشن سیکشن میں جائیں گی. اور آپ لاسٹ میں، آخر میں اپنے پیپر کا پبلیکیشن کا ایبسٹریکٹ لکھیں، جو بالکل آخر میں لکھنا چاہیے. عموماً اسٹوڈنٹس ایبسٹریکٹ پہلے لکھتے ہیں، ایبسٹریکٹ آخر میں لکھنا ہے. اور سب سے لاسٹ میں آپ نے اس کا ٹاپک لکھنا ہے. ٹاپک کی جو سلیکشن ہے اس میں آپ کی پوری سمری، آپ کی پورے پیپر کی جو ترتیب ہے یا جس میں آپ بات بتا رہے ہیں، اس کے جو مین پوائنٹس ہیں وہ چند ایک الفاظ کی صورت میں اپنے پریزنٹ کرنے ہیں، جو کی ورڈز ہوں گے جو آپ کا ٹاپک کے اندر آ جائیں گے. سو جو ٹاپک ہوگا وہ آپ نے بالکل سب سے اینڈ پر اور سوچ بچار کرنے کے بعد سلیکٹ کرنا ہے. الٹرنیٹ ٹاپکس لکھتے جائیں، ان میں سے جو بہتر لگے اس کو آپ اڈاپٹ کر لیں، باقی کو آپ رہنے دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو تھرڈ پروسیس ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا جائے گا کہ یہ والا لفظ زیادہ اچھا ہے یا یہ والا لفظ زیادہ اچھا ہے. سو ٹاپک پبلیکیشن کا بالکل سب سے آخر میں لکھیں. پریزنٹیشن میں پیپر کے لیے سب سے پہلے ٹاپک آتا ہے، لیکن لکھنے کی ترتیب میں یہ سب سے آخر میں لکھنے والی چیز ہے. ایسے جو تھیسس کا ایبسٹریکٹ ہے وہ بھی آپ لاسٹ میں لکھیں. ٹاپک تو ظاہر ہے آپ نے پہلے ہی ڈسکس اور ڈیفائن کرنا ہے اور فکس کرنا ہے، تبھی تو آپ کا ایڈوانس اسٹڈیز اینڈ ریسرچ بورڈ سے وہ اپروو ہوگا، سینپ سے اپروو ہوگا. بٹ ایبسٹریکٹ آپ نے آخر میں لکھنا ہے. سو یہ آپ کا تھیسس کا رائٹ اپ ہے اور تھیسس کا ڈیفینس ہے. اور تھیسس کے ڈیفینس کے بعد ناؤ یو آر اے ڈاکٹر، آپ ایک پی ایچ ڈی بن چکے ہیں، اور اس کے بعد ہی آپ کی وہ لائف وہ اسٹارٹ ہوتی ہے جو آپ کی پہلے سے پلاننگ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوگی کہ آپ نے نئے سرے سے جاب سرچ کرنی ہے، یا آپ آلریڈی جاب میں انرولڈ ہیں تو آپ نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے، یا آپ نے کوئی اپنا نیا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے، یا آپ پوسٹ ڈاک کے لیے کہیں پر اپلائی کرتے ہیں، یا آپ کسی فارن کنٹری میں جا کے وہاں پر کسی لیب میں اس کو جوائن کریں گے ایز اے پوسٹ ڈاک، یا بزنس میں یا جاب میں. سو جو پوسٹ پی ایچ ڈی آپ کی جو پلاننگ ہے وہ آپ کی پی ایچ ڈی کے دوران کے جو آپ نے چیزیں سیکھی ہوں گی، آپ نے جو اسکلز سیکھے ہوں گے، یا آپ نے جو پروڈکٹس بنائی ہوں گی، وہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. سو پوسٹ پی ایچ ڈی جو لائف آپ کی وہ بہت امپارٹنٹ فیز ہے ظاہر ہماری زندگی کا، لیکن اس کا دار و مدار آپ کی پی ایچ ڈی کے دوران آپ کی پلاننگ اینڈ ایگزیکیوشن کے اوپر ہوگا. سو اس لیے اپنے پی ایچ ڈی کے دوران میں جو ان باتوں کا خیال رکھنا ہے، تو انشاءاللہ پوسٹ پی ایچ ڈی آپ کی جو لائف ہے وہ بہتر اور آسان گزرے گی. تھینک یو ویری مچ.